अस्सलाम वालेकुम। 3 औरतें 3 कहानियाँ औलाद की खुशी। औलाद की खुशी। मैं एक मोअज़्ज़ज़ और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पुरखों से दौलत घर की बाँधी रही थी। एक आम आदमी उस दौलत का अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। मेरे दादा के तहख़ाने में रखी तिजोरियाँ सोने चांदी से भरी हुई थी। हमारे पाए के कम ही लोग नवाब शाह के ज़मींदार तबके में रहे होंगे। मैं उस मूल ख़ानदान की चश्मो चिराग़ थी। ये अल्लाह ताला की रज़ा है कि जहाँ बेपनाह दौलत से नवाज़ देता है, वहाँ औलाद की नेमत नहीं मिलती। मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी, लेकिन औलाद की खुशी नसीब ना हुई। जब काफ़ी अरसा गुज़र गया और वो बुढ़ापे की हदूद को छूने लगे, तो बाबा जान की दोनों बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि अब भी घर में कोई औलाद ना हुई तो जायदाद और दौलत का कौन वारिस ठहराएगा। तभी दोनों शौकनों ने इत्तेफ़ाक़ राय से एक गरीब ख़ानदान की लड़की से वालिद की तीसरी शादी करवा दी। मेरी माँ नौउम्र और खूबसूरत थी, जबकि वालिद उम्र रसीदा। ये पहली गरीब ख़ानदान की लड़की पापा जान के ख़ानदान में बहू बनकर आई। जबकि रवायत के मुताबिक ज़मीर खान घराने के रिश्ते नाते ज़मींदार या फिर हम पल्ला दौलतमंद घरानों में ही होते थे। ख़ानदान से बाहर शादी करना भी ऐब तस्वुर होता था। मैं उसी गरीब औरत की कोख से पैदा हुई, जो बाबा जान की तीसरी बीवी बनी थी। मेरी पैदाइश भी ख़ानदान वालों के लिए खुशी लाई, क्योंकि वालिद साहब काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे। सभी मायूस थे कि अब इस उम्र में औलाद क्यों कर होगी, और सब ये खुशी देख सकेंगे। तीनों माँओं ने मेरी परवरिश निहायत मोहब्बत और प्यार से की। यही सभी की आंख का तारा थी। मुझ में शहजादियों का सा गरूर और परियों सा हुस्न था। किसी की मजाल न थी कि मेरे हुक्म से सरताई करता। जो ही मैंने होश संभाला, वालदैन को मेरी शादी के फिक्र सताने लगी। मैं तब 11 बरस की थी। तब अल्लाह ताला को तरस आ गया और वालिदा की कोख दोबारा हरी हो गई। इस बार खालिक ने करम किया, ख़ानदान भर की दरियाना आरज़ू भर आई और बाबा जान की औलाद नरीना से खुशी अता हुई। वो तो उस आरज़ू में जी रहे थे। गांव भर में खुशी मनाई गई। अब वो वारिस वाले हुए थे। 1.5 साल बाद एक और बेटा हुआ और उनकी लालों की जोड़ी मुकम्मल हो गई। मेरे दोनों छोटे भाई भी मेरी तरह खूबसूरत थे। हमारी हवेली के अहले शहजादे तो अब आए थे। नाज़ो नाम से उनकी परवरिश होने लगी। बेटों की पैदाइश के बाद लगता था कि वालिद साहब पर जवानी लौट आई हो। वो बहुत हशाश बशाश रहने लगे और हमीदा कमर सीधी हो गई। वो समझते थे कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं। वो तो शादी होकर चली जाती हैं तो धन दौलत भी साथ ले जाती हैं, जबकि बेटे उनकी विरासत की न सिर्फ हिफाजत करके हैं, बल्कि उसको बढ़ाते भी हैं। वो फलते फूलते हैं तो ख़ानदान फलता फूलता है। किसी को इस नज़रिए से इत्तेफाक हो या ना हो, मगर पुराने दौर के दौलतमंदों और ख़ास तौर पर ज़मींदारों जागीरदार तबकों को अपने ये नज़रियात अजीज अज़जान होते थे। बेशक इंसानों के अपने ख्वाब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो खालिक कायनात और मालिक के दो जहां है, उसके अपने इरादे और अपनी मंशा होती है। वो चाहे तो इंसान के ख्वाब पूरे कर दे, ना चाहे तो ये ख्वाब मिट्टी में मिल जाते हैं। और ख्वाब देखने वाले मिट्टी के पुतले भी बिलाखिर मिट्टी में समा जाते हैं कि उनको तो मिट्टी में मिलना ही होता है। जब मैं 16 बरस की हुई तो वालिद साहब ने मेरी शादी की ठानी। वो अपनी जिंदगी में ही मुझे अपने घर की करना चाहते थे। वो समझते थे कि अगर दौलतमंद बाप की आंखें बंद हो गई तो रिश्तेदार हत्ता के खुद बेटे भी अपनी बहन का कब भला सोचते हैं, सबसे पहले अपना ही भला सोचेंगे। बदकिस्मती से खानदान में दूरों नजदीक मेरे लायक कोई लड़का ना था। जो मेरी उम्र के थे वो शादीशुदा थे। यूं खानदान में अब मेरी गुंजाइश ना निकलती थी। वालिद साहब काफी परेशान थे, जबकि गैरों में शादी कर देने का सवाल ही पैदा ना होता था। बहुत सोचो विचार के बाद एक रिश्तेदार का ख्याल आ गया, जिसकी अपनी दौलत कबाब शराब और ऐशो इशरत में खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 8-9 साल थी, जबकि मैं 18 की हो चुकी थी। अब्बा जान ने सोचा, हैदर 8 साल का है तो क्या हुआ,
رشتہ اپنے خاندان میں ہو گیا تو گھر کی دولت گھر میں رہے گی۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بیٹی کے لیے ایسا شوہر ہونا چاہیے جو اس کا ہم عمر ہو اور ان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی سنبھال سکے۔ یہ پرانا دور تھا، ان دنوں لڑکیوں کو اتنا ہی پڑھایا جاتا تھا جتنی تعلیم مقامی اسکول میں مل سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا اور جو مڈل تک تھا، سو میں نے بھی وہاں سے 8 جماعتیں پاس کر لی اور اس کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ تاہم مڈل پاس ہونے کے باوجود میں غیر معمولی فہم و فراز کی مالک تھی۔ اب جبکہ 8 سالہ بچے سے میری شادی ہو رہی تھی، اس شادی پر میں نہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ بغاوت کر سکتی تھی۔ تاہم ذہن کسی صورت اس صورتحال کو قبول نہ کر رہا تھا۔ چپ چاپ دلہن بننا تھا اور نکاح کے وقت ایجاب و قبول کی خاطر سر کو بس ہلا دینا تھا۔ اس وقت دل رو رہا تھا، سوچ رہی تھی یا اللہ یہ ظلم ہے کہ شادی اس کو کہتے ہیں، لیکن جہاں ایک میں ہی نہیں تھی، مجھ سے کتنی ہی بے بس لڑکیاں اسی طرح دلہن بنا دی گئی تھی، کسی نے آج تک اف نہ کی تھی۔ اس وقت میرے دونوں بھائی چھوٹے تھے، ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی وراثت بچانے کی خاطر مجھے ان کی عمر کے بچے کی دلہن بنایا جا رہا ہے۔ میری دو پھوپھیاں بھی اسی طرح وراثت کی بھیڑ چڑھ گئی تھی اور کہ خاندان میں ان کے لائق رشتے نہ تھے۔ وہ کنواری بوڑھیا تھی، ان کی سنہری جوانی مٹی ہو گئی تھی۔ مجھے بیاہ کر سسرال لے جانے کی بجائے میرے والد نے اس بچے کو بیٹی کے لیے بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، جہیز کے چرچے سارے زمانے میں تھے، بچہ گھر داماد بنا لیا گیا۔ یوں گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ میرے سسر والد کے سگے چچا زاد تھے، وہ بھی اس عمر پر بہت خوش ہوئے تھے۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے میں جائیداد کے کاغذات کو سنبھالتی تھی اور اب ایک بچے کو سنبھالنا پڑا، جس کی تعلیم اور تربیت کا بوجھ میری والدہ کے سر آ رہا۔ کبھی کبھی یہ لاڈ کسی شے کی ضد میں زمین پر لوٹنے لگتا اور چیزیں پھینکنے کا ہتھیار استعمال کرتا۔ میں بہلا پھیلا کر اسے شانت کرتی اور تیار کر کر اسکول بھیج دیتی۔ میری شادی کو مشکل 2 برس ہوئے تھے کہ انہی دنوں میں ایک بڑا سامنا ہو گیا۔ میرے والد دونوں بھائیوں کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ بابا جان چاہتے تھے کہ ان کے بچے میری کانونت میں تعلیم حاصل کرے۔ وہ ان کے داخلے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں سپر ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خدا کی قدرت میں بوڑھا باپ بچ گیا اور دونوں نوعمر بیٹے لقمہ اجل ہو گئے۔ وہ چراغ بجھ گئے جن کی والد صاحب مستقبل کا سہارا اور اپنی زندگی کے لیے روشنی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اس نے خوشی دکھائی اور پھر بے مراد بھی کر دیا۔ کس کی مجال تھی جو شکوہ کرتا؟ سبھی والد کو تسلیاں دے رہے تھے اور جس کا مال تھا اس نے لے لیا۔ ہم کو اب اف کرنے کی مجال نہیں، صبر کیجیے، غم کرتے رہنے سے تو گئے لال واپس نہیں آ سکتے۔ ایسا کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے مگر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ والد صاحب کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ بیٹوں کی موت کا دکھ بھول جاتے۔ یہ غم نہ تھا، ایک ایسا درد تھا جو قیامت سے کم نہ تھا۔ یہی غم روک بن کر ان کی جان لے گیا۔ اب میں پھر سے خاندان کی واحد اور اکلوتی چشم و چراغ ہو گئی۔ جائیداد کے معاملات بھی مجھ ہی کو سنبھالنا تھے۔ شوہر صاحب ابھی اس قابل نہ تھے کہ یہ ذمہ داریاں دیکھتے۔ سارے معاملات میرے ذمہ ڈال دیے گئے۔ قریبی رشتہ دار بھی ایسے حالات میں قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ قریبی ہوں یا دور کے، سبھی دولت پر دانت نکوستے اور الٹے مشورے دیتے کہ لڑکی ذات مجبور ہوتی ہے، جس کو سبھی کمزور ہستی سمجھتے ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ میں برے رواجوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ میں نے ان الجھنوں بھری زندگی سے تنہائی سمجھوتا کر لیا۔ اس دوران میٹرک کا امتحان بھی دیا اور شرافت سے وقت گزارنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے دن مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اب میرا شوہر ایک مضبوط اور خوبرو جوان ہو چکا تھا اور میری جوانی مزید فراز کی منزلوں کو طے کر چکی تھی۔ شریک زندگی تو مجھ سے یوں دبتا تھا جیسے اولاد والدین سے یا شاگرد استاد سے۔ عمروں کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور دلچسپیوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ہم صرف دنیا کے ڈر سے مجبور تھے، ورنہ میں نہ اس کی بیوی رہنا چاہتی تھی اور نہ وہ میرا شوہر، مگر شرعی بندھن سے ہم مجبور تھے۔
مجھے زندگی کی پہلی خوشی اس وقت نصیب ہوئی جب میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میں اس بچی کی محبت میں کھو گئی۔ شور نے میری توجہ بچی کی طرف دیکھی تب پر پوزے نکالنے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وحید اپنی ایک ہم عمر غریب لڑکی سے عشق کرنے لگا ہے اور اس سے چھپ کر ملتا ہے، خرچہ وغیرہ بھی اسے ٹھیک ٹھاک دیتا ہے، گویا اس نے نکاح کے بغیر ایک باندھی باندھ رکھی تھی۔ وہ اب زیادہ تر وقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے کچھ اعتراض نہ ہوا۔ میری جوانی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کر رہی تھی، لہٰذا اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ میرا وقت اور اپنی بچی اور زمین و جائیداد کے معاملات کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا، اور شوہر کا اپنی معشوقہ کے پاس۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے فرار چاہتے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر اپنی اپنی راہوں پر رواں دواں تھے۔ زندگی اسی طرح روکھی پھیکی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بیٹی 16 سال کی ہو گئی۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ہوئی اور مجھ پر وہی مشکل آ پڑی کہ خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہ تھا۔ 2-3 رشتے یا تو عمر میں بڑے تھے یا لڑکے غلط سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اس طرح کوئی بطور داماد مجھے قبول نہ تھا۔ آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب ہم کو اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ خاندان کے سب بزرگ گھر کے بڑے کمرے میں جمع تھے۔ وہ میری چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ رشتہ لڑکی کے والد کے خالہ زاد بھائی سے کیا جائے، جو عمر میں اس سے بڑا تھا اور 2 بیویوں کا شوہر بھی تھا، یا پھر اس کی سوتیلی والدہ کے بھائی کے لڑکے سے جو بھی 7 برس کا تھا۔ دوسرا کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہ تھا۔ میں اس بات پر اڑ گئی کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوگا تو موضوع ہوگا، چاہے غیروں میں ہو کیوں نہ ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھی، دولت کی تو کمی نہ تھی۔ آخر میں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں تعظیم کا رشتہ وہاں کروں گی جہاں وہ راضی ہوگی۔ میں اس کی رضامندی پوچھ کر ہی رشتہ کروں گی۔ اس بار تو ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاندان کے سب لوگ آگ بگولا ہو گئے اور برادری نے ہمارے بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا، مگر مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میری تعظیم رو رہی تھی، بھلا اس کے آنسوؤں کے سوا میرے لیے اور کون سی شے قیمتی ہو سکتی تھی۔ میرے بہت اصرار پر بالآخر اس نے بتا دیا کہ وہ محب خان کو پسند کرتی ہے، جو ہمارے مینیجر کا لڑکا تھا، اور اس کا والد نازش خان مدت سے ہماری زمینوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ اس کا دادا میرے دادا کا وفادار تھا، باپ میرے والد کا بااعتماد ملازم تھا۔ اس خاندان کی وفاداری میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تاہم خاندانی روایت کے مطابق انہیں ہم لوگ اپنے برابر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے۔ بہرحال یہ ہمارے ملازم ہی تو تھے۔ میں نے محب خان کو دیکھا تھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہوشیار اور تمیزدار۔ وہ میرے ہی خرچے پر کالج میں پڑھتا تھا اور لائق طالب علم تھا۔ کبھی کبھار نازش خان اسے زمینوں سے متعلق حساب کتاب کے کھاتے دے کر میرے پاس بھجوا دیا کرتا تھا۔ چونکہ یہ لوگ ہمارے یہاں پشتوں سے خدمتگار تھے، لہٰذا ان میں پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تعظیم نے مجھے بتایا کہ کالج میں وہ اور محب خان ہم جماعت ہے۔ ہم نے سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود بیٹی کو شہر کے کالج میں اسی وجہ سے بھیجا تھا کہ اس کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی تھی، اور اب یہ ماحول بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا کہ جب لڑکی کے پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر نہ جا سکتے تھے۔ محب خان زمین سے 1.5 سال بڑا تھا، وہ بھی شہر کے اس کالج میں پڑھ رہا تھا، سو مجھ کو اطمینان تھا کہ میری بیٹی وہاں اکیلی نہیں جاتی، گھر کا فرد جیسا ایک شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے ہی مینیجر کے لڑکے سے محبت کرنے لگی۔ پہلے تو میں پریشانی کے عالم میں گمسم رہی، بعد میں جب کافی غور کیا تو عقل نے کہا کہ میں اس پریشانی والی کون سی بات ہے؟ غریب اور امیر شادی آخر کیوں اتنا بڑا اور کوئی حیرت بڑا مسئلہ ہے؟ میری ماں بھی تو ایک غریب گھرانے سے ہی تھی۔ اگر بیٹی کسی غریب گھرانے مگر اچھے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے ساتھ شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر اعتراض کہ وہ کیوں محب خان سے محبت کرتی ہے، یہ بھی اجنبی کی بات نہ تھی۔ محبت کرنا تو اس کی عمر کا تقاضا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ محبت کسی دولت مند یا جاگیر کے بیٹے سے ہی ہو، کسی غریب اور متوسط طبقے کے لڑکے سے بھی تو محبت ہو سکتی ہے۔ محبت روایات کی سیر اسیر تو نہیں ہوتی، یہ وہ
منطقی دلائل تھے جو میرا ذہن مجھے دے رہا تھا۔ تب میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ میری بیٹی کی شادی محب خان سے ہوگی۔ وہ اچھا لڑکا تھا، اچھا طالب علم تھا، دیانتدار باپ کا بیٹا، سلجھا ہوا اور خوبصورت، ذات سے بھی کم نہ تھی۔ یہ خبر ایک ہم کی طرح خاندان میں پھٹی، پھر قدرتی طور پر میرے خلاف ایک محاذ تیار ہو گیا۔ قریبی اور دور کے رشتہ داروں نے میرے خاندان کے ان قدیمی خدمتگاروں کے خلاف بندوقیں اور پستول نکال لیے کہ جس روز ان کے خاندان کی لڑکی ایک ملازم کے بیٹے سے کی بہو بنے گی، اسی روز محب خان کے ساتھ عظیم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مخالفت اتنی بڑی کہ مجھے تنہا عورت کے لیے اس طوفان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اب میں باقاعدہ رواج کے مطابق دھوم دھام سے بیٹی کو دلہن بنا کر رخصت نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ لکیر کے فقیر لوگ جو کہہ رہے ہیں کر گزریں گے۔ وہ سبھی بڑے زمیندار اور بااثر لوگ تھے۔ ان کا کسی ملازم کے لڑکے کو قتل یا غائب کرا دینا کوئی دشوار امر نہ تھا۔ تبھی بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ میں نے چپکے سے تعظیم کا پاسپورٹ محب خان کے ساتھ اس طرح بنوایا کہ ان کو اجازت دی کہ پہلے کورٹ میں نکاح پڑھوا لیں۔ ان کے ہمراہ میں نے اپنی والدہ کے بھائی یعنی اپنے ماموں کو بھیجا۔ اس طرح یہ ممکن ہو سکا۔ کسی کے گمان میں نہ تھا کہ اس گھرانے کی کوئی ماں بیٹی کو اس کے محبوب کے ساتھ فرار کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ بھی گاؤں میں اپنی مثال ہو گزرا۔ میں پہلے ہی ذاتی رسوخ سے ان کے لیے کافی رقم ایک بینک میں جمع کروا چکی تھی۔ اگلے روز یہ خبر سارے گاؤں سے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رشتے سے میرے انکار پر بیٹی مینیجر کے لڑکے محب خان کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے۔ ہماری وفادار ملازمہ نے یہ بات ہر طرف پھیلا دی کہ جب بڑی مالکن نے سختی سے تعظیم ہی بی بی کو اس شادی سے منع کر دیا تو وہ بہت روئی، اور صبح جب بڑی بی بی نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ میں لوگوں کو دکھاوے کو کئی دن تک روتی رہی، لیکن دل سے بیٹی کی خوشی اور اچھے نصیب کے لیے دعائیں بھی کرتی رہی، کیونکہ نصیب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے۔ میں نے تو اس کی خوشی کے لیے اپنی دانست میں ایک موزوں جیون ساتھی اسے دیا تھا۔ ست شکر کہ میرا فیصلہ بڑا ثابت نہ ہوا۔ تعظیم پہلے کراچی میں ایک سہیلی کے پاس رہی، بعد میں جب دونوں کا ویزا لگ گیا تو وہ باہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ازواجی خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بچی جاہل ماحول میں بے جوڑ رشتے کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی اور اپنے پیار کرنے والے شخص کی دلہن بن کر خوش اور آباد ہو گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، میری دعاؤں سے اسے کوئی غم نہ دیکھنا پڑا۔